नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया इसके साथ नफ़ा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने नए सबक को शुरू कर रहे हैं। इस वीक का सबक सूरह अल इमरान आया नंबर 17 to 21। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। 17 आया से शाहिद अल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नाहु, अन्ना बेशक, हु वो, ला इलाहा नहीं कोई इलाह, इल्ला मगर, हुआ वही, व और, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, व उलुल इल्म और इल्म वालों ने। उलू यानी जहाँ भी उलू आएगा तो इसका मतलब है वाले, ठीक है। उलुल इल्म, इल्म वालों ने, ये कि वो या अहले इल्म जो है वो कायनात में गौर फिक्र करने वालों की गवाही भी देते हैं। तो फरिश्तों ने और उलुल इल्म, इल्म वालों ने। कायमन, कायम है या कायम रखने वाला है। बिल क़िस्त, क़िस्त कहते हैं ना अदल को, तराजू भी है इसका कि हर काम तवाज़ुन से और अदल इंसाफ के मुताबिक किया जाए। ला इलाहा नहीं कोई इलाह, दोबारा फरमाया जा रहा है, नहीं कोई इलाह मगर, हुआ वही, अल अजीज गालिब है, अल हकीम हिकमत वाला है। इन्ना दीना बेशक दीन, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, इस्लाम इस्लाम है। ये जो आया 18 फरमाई गई ना, ये अब आगे उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब फरमा रहे हैं कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। व मख्तलफा और नहीं इख्तलाफ किया, व और माँ नहीं इख्तलाफा इख्तलाफ किया। अब माँ का मानी नहीं क्यों आया, क्या आगे इल्ला आ रहा है। अल्लाह सीना उन लोगों ने, ऊतुल किताबा, ऊतु जो दिए गए, अल किताब किताब, इल्ला मगर, मिन बादी बाद इसके, मा जाहुम जो आ गया उनके पास, इल्म बगियन आपस की जिद की वजह से, बैनहुम यानी आपस में ज्यादती करने के लिए। यानी इन सब जो फिरके बन गए थे उनका जो एक दूसरे से इख्तलाफ था, तो इख्तलाफ की वजह बताते फरमाया कि ये बात नहीं, यानी जिद की वजह ये नहीं बल्कि जिद और सरकशी की वजह ये कि सब अपनी अपनी सरदारियां और चौधराहटें कायम करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें इख्तलाफ है। और इस इख्तलाफ का जिक्र कुरान में 3 मकामात पर आया है, ये नोट करके रखिएगा। वमन यकफू और जो कोई कुफ्र करे, बी आयातिल्लाही साथ अल्लाह की आयात के, फइन्ना तो बेशक अल्लाह सॉरी जल्द लेने वाला है। उर्दू में भी हम बोलते हैं ना सूरत, तो सूरत से सॉरी जल्द लेने वाला है हिसाब का। फाइन फिर अगर हजू का वो झगड़ा करें, बहुत बार ये वर्ड पढ़ा आपने, फाकुल तो कह दीजिए अस्लम तो
بہت خوبصورت ورڈ ہے. اسلم تو اسلام سے ہے. اسلام بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے نا, اللہ کے آگے جھکا دینا. اسلم تو میں نے سپرد کیا, وجہیا اپنا چہرہ, اپنی ذات, للہ اللہ کے لیے, ومن اور جو کوئی, ومن اتبعن اور جو کوئی اتباع کرے. اتباع سے یہ بھی ورڈ آپ نے بہت بار پڑھا ہے. جس نے اتبعن, جس نے پیروی کی میری, آگے نون کے نیچے زیر ہے نا, تو اتبعنی یا کا ساؤنڈ آ رہا ہے. تو جس نے پیروی کی میری, جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی, تو با کے نیچے زیر ہوتا ہے تو وہ میرا کمانی ہوتا ہے. ربی یا کا ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ومن اتبعنی, یہاں یا ہے نہیں لیکن زیر جو ہے وہ یہ پتہ دے رہی ہے کہ یہ میری, ٹھیک ہے, جس نے پیروی کی میری. وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے, اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب, والامیین اور ان پڑھ لوگوں کو. امی, امی کے نہیں کہتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی فرمایا جاتا تھا نا, کہ مطلب ہے جو دنیاوی علم نہ ہوئے جنہیں, حالانکہ انہیں تو خیر علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے وہ علم دیا جو کسی کے پاس نہیں, اور سردار الانبیاء بنا دیا. تو یہاں ہے امی کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو. کیا اسلم تم, اسلام لائے تم یا سپرد کر دیا تم نے. فائن پھر اگر اسلم وہ اسلام لے آئے, سپرد کر دیں. فقط تو تحقیق, فقط اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اہتدوا کس سے, ہدایت سے, ہادال یا ہدی ہدایت. فقط تو وہ تحقیق وہ ہدایت پا گئے. فعل ماضی کا صیغہ ہے, جمع فعل ماضی. وَإِن اور اگر, تولوا وہ منہ موڑ لیں. تولوا ہوتا نا منہ پھیرنا, منہ موڑ جانا. فَإِنَّمَا تو بے شک, علیک علی پر, اور کہا تجھ, کہا کہ ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تجھ پر ہے. البلاغ پہنچانا, پہنچا دینا, یعنی یہ پیغام پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. دین اسلام کو پھیلانا, اس کا پیغام پہنچانا. اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم نہیں ہو گئی, یا صحابہ تک یا علماء تک. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے, بالعباد بندوں کو. اِنَّ بے شک, الذین وہ لوگ, یکفرون جو کفر کرتے ہیں, بِآیاتِ اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے, وَیَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیتے ہیں, النبیین نبیوں کو, بغیر حق نا حق بغیر حق کے, وَیَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں, الذین ان لوگوں کو, یأمرون جو حکم دیتے ہیں, بالقسط انصاف کا, یعنی جو نیکی کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں نیکیوں کا, انہیں بھی قتل کر دیتے تھے. صحیح بات سننے نہیں چاہتے تھے. من الناس لوگوں میں سے, فبشرہم تو بشارت دے دو ان کو, خوشخبری دے دو ان کو. یہاں تنزیہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں بشارت دے دو بعذاب علیم, دردناک عذاب کی. بشیر کہتے ہیں نا باشین را, خوشخبری دینا, ٹھیک ہے. یعنی حدیث کا مفہوم یہ کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسولوں کو قتل کریں, یعنی ان قوموں پر, ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو, کہ جب انہوں نے انبیاء کا قتل شروع کر دیا تھا, یعنی حق بات سننا نہیں چاہتے تھے, ان لوگوں کا ناحق قتل کیا جو انہیں بری حرکتوں سے روکتے تھے, انصاف اور اعتدال کے راستے پر چلنے کا حکم دیتے تھے, پیغام دیتے تھے.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کی انہوں نے مضموم کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا، اٹھا لیا آسمان کی طرف۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، اور یہ سب کام وہاں کے علماء حکومت کے ساتھ، یعنی حکومت کی نگرانی میں اور ان کی معاونت کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ چونکہ انبیاء کی اطاعت سے ان کی اپنی چودراہٹیں خطرے میں پڑ جاتی تھیں، وہ تو اپنا انہوں نے دین کو بھی کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا نا۔ ہم یہ باتیں پہلے بہت بار پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ہماری آیات یہیں تک تھیں، یہ ورڈ میننگز ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ جنت کا حصول ایک بہترین نعمت ہے۔ یعنی جو پہلی آیات ہے دنیا کی عارضی زندگی کی، ان میں مذمت کی گئی اور اس کی شہوات کو لغو قرار دیا گیا، اور اب اللہ رب العزت ہمیشگی والی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ ایک بہترین نعمت ہے۔ لیکن اس کے حقدار جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ نیک اور متقی لوگ۔ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ یوں ہی نہیں مل جائیں گی، اس کے لیے قرآن میں بارہا فرمایا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ تو لہٰذا اس کے لیے بھی ایک کاوشیں کرنی ہوں گی، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دینا ہوگا کہ دین اسلام جو ہے وہ بس ایک واحد دین ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ جب دین اسلام آ گیا تو تمام ادیان باطل ہو گئے۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ بے شک یہ نعمتیں عظیم ہیں۔ جنت میں خالص پانی، خالص دودھ، خالص پاکیزہ شہد کی نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کا تذکرہ کسی کان نے سنا۔ اپنی آیات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ چیزیں اس لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے وعدے جو ہیں وہ برحق ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو لہذا یہاں دوبارہ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ نعمتیں تو ہوں گی جنت کی، لیکن اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی جو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے اے جنت والو، جنتی، تو جنتی کہیں گے لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، اور عرض کریں گے یا اللہ ہر طرح کی بہتری اور بھلائی آپ ہی کے قبضے میں، یہ جنتی کہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے خوش ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے بھلا ہم خوش کیوں نہ ہوں، ہمیں آپ نے بس ساری نعمتیں عطا فرمائی جو کبھی کسی کو نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل اور بہتر نعمت نہ دوں؟ تو وہ پوچھیں گے یا رب العزت ان سے افضل کیا نعمت ہو سکتی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں سے؟ تو ارشاد ہوگا میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر دنیا کی عارضی زندگی کی جو ہمیں چکو چاند یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں عارضی چمک دمک، اس سے بعض اوقات بڑی ہماری آنکھیں کشادہ ہونے لگتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں باقی یہی جنت ہے، لیکن یہ جنت ہے نہیں۔ اگر دائمی جنت پانی ہے تو اللہ کی رضا پانا ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس کے بعد یہ جنت کے انٹروڈکشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو جنت پانے والے ہیں ان کے اوصاف کیا ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جنت کے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب ان کی نعمت، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے،
خرچ کرنے والے، اللہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہوں گے، یعنی یہ ان کے اوصاف ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبولیت کے اوقات میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم آپ پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہم تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری خطائیں بخش دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی پہلی یہ اللہ رب العزت سے التجائیں کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اوصاف جو ہیں جب ہم اپنے اندر انہیں پیدا کر لیں گے، اللہ کے بارگاہ اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لیں گے، تو اللہ رب العزت پھر ہمیں جنت کا پرمٹ دیں گے۔ ایسے جنت نہیں مل جائے گی۔ کوئی یہ گمان نہ کرے یہ جو ہماری خوش فہمیاں نا، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ بادشاہ ہے تو اللہ قہار بھی ہے، ذرے ذرے کا حساب بھی لے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ رائے کے برابر نہ نیکی رائے گن جائے گی اور نہ گناہ، اس سے حساب پورا پورا ہوگا۔ پھر 17 آیا میں فرمایا جا رہا ہے، اب ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، جیسا کہ آخری تہائی رات کو پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور صبح تک اعلان فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی سائل میں اسے دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ سوچ لے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ چونکہ دوسروں کے گناہ تو ہم دیکھتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، مگر اپنے گناہوں کا جائزہ لینا ذرا مشکل لگتا ہے، اپنے اندر جھانکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہیں میں تو بہت ہی نیک پاک باز ہوں، لیکن یہی ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ پتہ نہیں ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کئی گناہ تو ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی زندگی میں اتنی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہر لمحہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو لہذا مزاج میں عاجزی اور خشی اگر آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی آ جائے، تو پھر شاید مغفرت جو ہے اس کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ چونکہ جو قانت ہوتا ہے، عاجزی کرنے والا ہوتا ہے اور عاجزی کا پیکر بن کر رہتا ہے، وہی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو ہر لمحہ اعتراف کرتا ہے۔ اسے اپنی نیکیوں پر کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ اول تو نیکی ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو زندگی کے 24 گھنٹوں میں روز و شب میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم 15-20 منٹ اپنے رب کے لیے نکال پائیں۔ دنیا کے کام ہم کر لیں گے، لیکن یہاں آ کر ہم سوچتے ہیں تھوڑا بریک ہی لے لیں، اسی کام کو چھوڑ دیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ جذبے پیدا کر دے جو صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے تھے، کہ پہلے اللہ پھر کچھ اور۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری ہم پر ایسے ہی واجب ہے جیسے فرائض واجب ہیں، ان سے کوتاہی ہمارے لیے سراسر گناہ کا راستہ ہے۔ پھر 89 میں پھر توحید کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے، فرشتوں نے، اہل علم نے بھی گواہی دی
کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود توحید کی گواہی دی، صرف اللہ کی گواہی ہی نہیں بلکہ کیونکہ وہ سب سے سچے، اللہ کی گواہی تو سب سے بڑی گواہی ہے کیونکہ وہ سب سے سچے، انتہائی عادل اور حق بات بتانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادتوں کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس سے ہمیں علماء کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ فرشتے تو ہیں فرشتے، لیکن علماء کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اس سے۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو تلاوت فرمائی، اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، اور پھر فرمایا اے میرے رب میں بھی توحید پر گواہ ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی دے رہے ہیں، اور اب یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن گئے۔ اس کے بعد 19 آیا میں فرمایا گیا بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی صرف دین ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد حسد و عناد کی وجہ سے مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی فرما دیا گیا کہ اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے معنی شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فرما برداری کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور تمام ادیان جو تھے پہلے وہ منسوخ ہو گئے، اب صرف دین اسلام ہی دین ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا گیا، صحابہ نے بہت پریشان ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے جو دین، یعنی اس دین سے پہلے جو دین اختیار کیے گئے تھے اور ان میں جو نیکیاں کی گئیں ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا وہ نیکیوں کا اجر ضرور ملے گا، اور زبردست بات یہ کہ گناہوں کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی کریمی ہے، اللہ رب العزت کی رحیمی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا رحم فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تمام وہ پرانے ادیان منسوخ ہو گئے۔ جنہوں نے یہ دین آنے کے بعد اس دین کو اختیار کر لیا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی جو اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر ایمان لائے، اپنا دین بھی اختیار کیا اور اب اس دین کو اختیار کر لیا، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی صرف یہ صورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ دین ناقابل قبول ہوگا، وہ دین نہیں مانا جائے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ ال عمران کی 85 آیا میں پھر فرما دیا گیا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیا 20 میں اسلام کی دعوت کا حکم ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے بس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی فرما برداری کرتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر روگردانی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب ہوگا۔
اب یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر مشرکین توحید کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے تو ان سے صاف صاف یہ کہہ دیا جائے کہ ہماری عبادت خالص اللہ ہی کے لیے جو تنہا اور شریک سے بری ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے دین و طریقہ کی سب کو دعوت دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، وہ راہ راست پر آ جائیں تو ٹھیک، اور اگر انکار کریں تو آپ غم نہ کریں، آپ کا جو فریضہ تھا آپ اس سے ادا کر چکے، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں یہ بھی بات غور طلب ہے کہ اکثر ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ لو بھائی اتنی لوگوں کو قرآن کی دعوت دی، کوئی سنتا ہی نہیں، ہمارا کام ختم، ہمارا کام صرف لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو اسباب کو آسان کرنا ہے، لیکن انہیں دین پر لانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ سنت رسول بھی ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا وہ کرنا ہے، لیکن خدا را دین کو مشکل بنا بنا کے دوسروں کو نہ بتائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ہم سے پوچھتا ہے قرآن کی کلاسز کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں اوہو بڑا مشکل کام ہے، سبق آتا ہے، سننا پڑتا ہے، پھر سنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعض اوقات ریٹن لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، جواب دینے پڑتے ہیں، یعنی اتنا مشکل کرتے ہیں کہ اگلا جو قدم آگے بڑھاتا ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ سراسر گناہ ہے۔ دین کے بارے میں جو چیزیں وہ اسی طریقے سے بتائی جائیں، آسان کر کے۔ آسان سے مراد یہ نہیں کہ آپ کوئی اپنی طرف سے اضافے کریں، لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا ہم بنا کے دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو پھر دین پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے تو وہاں ہمارا کیا ہوگا؟ جہاں نہ کوئی بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا، نہ اولاد، جن کے لیے ہم پوری دنیا کماتے ہیں، وہاں ساری کمائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، نہ وہاں کوئی کرنسی کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا۔ تو لہٰذا یہ فکر آخرت، یہ جو ہے نا، یہ ہمارا دارالعمل ہے، یہیں ہم عمل کریں گے۔ نتیجہ اگر پانا ہے تو پھر وہاں دیکھیں گے کہ الحمدللہ کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے، استطاعت بھی دے، ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائے۔ پھر جیسے کہ 21 آیا میں فرما دیا نا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں اب دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ طنزیہ انداز میں فرمایا جا رہا ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب جو یہود کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، حق سے اعراض برتتے ہیں، باہمی فیصلے لکھ کے لیے کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، چاہے توریت یا انجیل یا قرآن۔ انبیاء کرام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا اور فرما دیا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، ان کا یہی انجام ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ عبدالسلام جو تھے وہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں توفیق دی وہ اسلام لے آئے، دین اسلام میں آ گئے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، تو ایک دفعہ ایک جھگڑا یہ لوگ لے کے آئے یہودی کے، ایک بہت میرا خیال ہے بات پہلے بھی بتائی ہے لیکن چلے ریمائنڈر ہی صحیح۔ تو ان کے حلقے میں سے یعنی یہودیوں میں سے کوئی بہت امیر کبیر آدمی تھا جس نے زنا کا جرم کیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اسے بچا لے، اسے سزا نہ ملے، اور یہ جو رجم کی یعنی سنسار کرنے کی جو سزا یہ نہ ملے اسے، بس کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دیں کہ
جو کہ عام جاہلانہ طریقہ ہے کہ بھئی اس کی ذلت پر اس کو شرمندہ کرنے کے لیے گھما دیں کہ اس نے یہ ایسا کیا. تو بہرحال وہ اسے بچانا چاہتے تھے اپنے بارسوخ جو بھی ان کا یہودی شخص تھا. جب انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے آؤ اور اپنے کسی یہودی عالم کو بھی لے آنا جو توریت کا پورا علم رکھتا ہو. اب جب وہ آئے تو پھر بھی وہ یہی بحث کرتے رہے کہ نہیں ایسی کوئی رجم کی سزا نہیں ہے. تو جو عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر فرمایا کہ یہ جو توریت آپ کے سامنے لائے اور انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی ان آیات پر ان پر ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں توریت میں رجم کی کوئی سزا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ ان سے کہیں گے ہاتھ ہٹا لیں. جب ہاتھ ہٹایا تو توریت میں بھی یہی سزا تھی کہ جو اس طرح کا گناہ کرے گا اس کی سزا رجم ہے، یعنی اسے وہی سنسار کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا سنائی اور وہی انہیں ملی. یعنی ایسے ایسے یہودی کام کرتے تھے کہ توریت کے جو پیغامات توریت بھی اللہ رب العزت کی کتاب تھی، اس کے جو پیغام تھے اس کی جو عبارت تھی اس سب کو چھپا لے جاتے تھے محض سامنے والے کی حیثیت دیکھتے ہوئے اور اپنی جیبوں کو چمکانے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں یہ انہیں خوشخبری دے دو کہ یہ دردناک عذاب کی بشارت ہے تمہارے لیے، بچ نہیں سکو گے تم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہمارے لیے بھی الحمدللہ عمل کی بات کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب میں تو کہیں یہ اوصاف نہیں، اور الحمدللہ رمضان کی آمد ہے. یہ جو اوصاف بتائے گئے ہیں کہ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. ان اوصاف میں سے کوئی ایک دو تین اوصاف بھی ہم اپنانے کی کوشش کر لیں، ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں. ایسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب بڑے اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی شاید ہم میں کوئی کمی ہو، مجھ سمیت ہم سب اس کمی کو دور کریں اور ان اوصاف کو اپنائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.